खुशबू तू कलियां नाल मिला दित्ती, तू डुबदियां नू मत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दित्ती। मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। आ आ आ मिट्टी दे बंदे एक दिन वे खुदा नू छू भी सकदे ने। मेरा एहसास है पूरा करिश्मे हो भी सकदे ने। जो पत्थर बन के बैठियां सी सूरतां गौण लगियां ने, मैं पहला सुनिया नहीं सी जो हिदायतां आउण लगियां ने। पहाड़ां दे विच दूर किते जिवें टल खड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। परफेक्शनिज़म और जो परफेक्शनिस्ट अप्रोच है ये कैसी होती है, इसके पीछे जो डेफिनेशन है वो क्या है, जो इसके पीछे ड्राइव होती है। मतलब जैसे डिस्कस भी थोड़ा सा मैंने किया कि द परफेक्शनिस्ट पर्सन इज़ मोर अफ्रेड, उसे फियर होता है, खौफ होता है, फोबिया होता है कि शायद मुझे मेरे इर्द गिर्द वाले लोग छोड़ ना जाएं। परफेक्शनिज़म जो है वो एक नफ्सियाती रुझान है जिसके अंदर जो है वो इंसान ये चाहता है कि हर चीज़ जो है वो एक तरतीब से हो, एक ख़ास तरीके से हो, और उसके अंदर किसी भी तरह की बेतरतीबी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर अहमद कादरी। आज संडे के दिन संडे स्पेशल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फ्रॉम विलिंग वेज पाकिस्तान लाहौर स्टूडियोज़। और जो हमारा जो शो है यू आस्क्ड फॉर इट, जैसे नाम भी बताता है कि आप सवाल पूछते हैं और हम जवाब लेके आते हैं। तो ये वीकली रनिंग शो है और डेली बेसिस पे हम 7 PM से 8 PM पे आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। जो डेज़ डिवाइडेड हैं वो इस तरह हैं कि लाहौर के खाते में फ्रॉम सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे 4 दिन, और वेडनेसडे को इस्लामाबाद स्टूडियो से हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। और इसी तरह ऑन थर्सडेज एंड फ्राइडेज़ विलिंग वेज कराची, नासिमाबाद एंड विलिंग वेज क्लिफ्टन से ये शो ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो ये तो हो गया अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट आवर शो। और आज का जो सेगमेंट होता है, जो संडे स्पेशल होता है, उसमें जो ज़्यादा स्पेशल बात ये है कि लास्ट वीक के जितने शोज़ हैं उनका कुछ ना कुछ समराइज्ड व्यू, समराइज्ड पॉइंट हम लेके आते हैं, जो टॉपिक्स इस तरह के हों जिस पे आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो इसी डिस्कशन और की जा सकती है। तो उसको हम डिस्कस करते हैं और अपने एक्सपर्ट डॉक्टर शाह सवार से डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह आज के दिन भी कुछ सेगमेंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक जो कि है ऑन परफेक्शनिज़म। परफेक्शनिज़म क्या होती है? अपेरेंटली तो ये बहुत ही, अगर दूर से कोई बंदा देखे तो उसको बहुत अच्छी, बहुत उम्दा नज़र आएगी, कोई ख़्याल कि हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, हर चीज़ वेल होनी चाहिए। लेकिन दर हकीकत जो परफेक्शनिज़म है, इट इज़ नॉट जस्ट दैट,
اٹ از دا بلیف، یہ نظریہ کہ کوئی بھی چیز لیس دین 100% از ان ایکسیپٹیبل، کہ اس بندے کا، اس پرفیکشنسٹ کا جو اندر سے فیئر ہوتا ہے، فیئر آف ریجیکشن، کہ مجھے کوئی ناپسند کرے گا اگر میں 100% نہیں کر سکتا، اگر میں پرفیکٹ نہیں بن سکتا تو میری پھر زندگی نہیں بن سکتی. میرے جو دوست ہیں، میرے جو احباب ہیں، لو ونز ہیں، وہ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو یہ سارا جو فیئر ہے یہ ان کے پیچھے انہیں پرفیکٹ ہونے میں لگائے رکھتا ہے. تو اسی کے متعلق بات کریں گے، کیا واقعی میں پرفیکشنزم جو اچیو بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، اور اس کی اوریجنیشن کہاں سے ہو رہی ہوتی ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کے بارے میں پھر کرنا کیا چاہیے. تو یہی ایک اسی کے متعلق پرفیکشنزم اور پرفیکشنسٹ اپروچ کے متعلق ایک کلپ ہے ڈاکٹر صداقت علی کا، جس میں ڈاکٹر حماد اینڈ مس شمائلہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں اور اس کے متعلق جو ڈسکشن ہے وہ آفٹر دا کلپ کرتے ہیں. جی، پرفیکشنزم کا یہ ٹاکسک شیم سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ چیز سمجھ لیں کہ جس لفظ کے ساتھ بھی ازم آ جائے گا نا، تو اس میں وہ شدت پسندی کا پہلو ہے. جب بھی آپ ازم کا لفظ کسی بھی چیز میں آ جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ انتہاؤں کو چھو رہے ہیں. جرنلزم میں بھی، کسی چیز میں بھی آپ ایکسٹریم پہلو کی طرف جا رہے ہیں، ایکسٹریم پہلو کو سوچ رہے ہیں. اچھا، پرفیکشنزم میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ڈیپ ڈاؤن کہیں اس بندے کا خیال ہوتا ہے کہ وہ گھٹیا ہے، اور اس گھٹیا پن کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ بدلنا چاہتا ہے. اور اس کے اندر یہ ٹاکسک شیم ابھی نہیں پیدا ہوئی. جب ٹاکسک شیم پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ چھپنے کو ترجیح دے گا. لیکن اگر گھٹیا پن کا احساس کافی زیادہ تکلیف دہ ہے تو اس احساس سے نکلنے کے لیے وہ پھر بہت سے کام کر سکتا ہے. وہ بہت سارے کارنامے انجام دینے کے بارے میں سوچتا ہے، اور وہ لوگوں سے جو واہ واہ چاہتا ہے اس کے لیے وہ خدمت خلق بھی کرے گا. اگر اس جذبے سے، ویسے خدمت خلق بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس کے اندر اس نے اپنا منافع یہ رکھا ہوا ہے کہ میں خدمت خلق کروں گا تو میری واہ واہ ہوگی. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ خیرات کرتا ہے اس نیت سے کہ لوگ بہت پسند کریں گے، ویسے خیرات کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے کہ اس سے اس کو واہ واہ ملے گی، تو پھر وہ یہ پہلو ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی احساس ہے جو اس کو چپتا رہتا ہے، جس کو دور کرنے کے لیے. جیسے ہمارے قریب ایک پیٹرول پمپ ہے جس میں ہفتے میں ایک دن ایک صاحب آتے ہیں اور وہ موٹر سائیکل والوں کو 1000 روپے فی موٹر سائیکل پیٹرول ڈلوا کے دیتے ہیں. اور سینکڑوں جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ آ کے تو اپنی موٹر سائیکلوں میں پیٹرول ڈلواتے ہیں اور بڑی واہ واہ ہوتی ہے ان کی. اسی طرح کوئی بندہ ٹرک بوری، اس میں آٹے کی بوریاں ہوتی ہیں، ٹرک کھڑا کر کے تو لوگوں کو لائن لگوا کے تو وہ آٹے کی چھوٹی چھوٹی بوریاں دے رہے ہوتے ہیں. فیلنگ ہم کہہ رہے ہیں کہ شیم کے اسپیکٹرم میں جب کوئی گھٹیا پن کی انٹرنل فیلنگ کے ساتھ ہوتا ہے تو ٹو اوائڈ دیٹ، یا سمجھ لیں کہ اس کا ایک کوئک فکس یا اس کو چھپانے کے لیے یہ ایفرٹ ہے کہ پرفیکشنزم میں چلا جائے گا بندہ، یا یہ جو پرفیکشنزم میں وہ چلا جائے گا. لیکن پرابلم پرفیکشنزم میں یہ ہے کہ دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. یعنی کئی لوگ اپنی تحریروں میں بار بار ریویو کرتے رہتے ہیں، تحریروں کو لکھتے ہیں، پھر سنوارتے ہیں، پھر لکھتے ہیں، پھر سنوارتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کبھی مطمئن ہو کے نہیں دیتے. ان کو لگتا ہے کہ اس میں ابھی اور امپروومنٹ کی گنجائش ہے. لیکن تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ مطمئن نہ ہو، آپ کیپ ٹرائنگ مور اینڈ مور اینڈ مور. تو ہمیں سارے جو اڈکٹیو بیہیویئرز ہیں وہ سکھائے ہی تو جاتے ہیں. ہمارے جتنے بھی اڈکٹیو بیہیویئرز ہیں وہ ہمارے اندر تو پیدا نہیں ہوتے، وہ ہماری روایت ہوتی ہے، وہ ہمارا ہیریٹیج ہوتی ہے، وہ ہم اپنے معاشرے سے سیکھتے ہیں، اور معاشرہ وہ نسل در نسل لے کے چل رہا ہوتا ہے. سر دیکھیں، انسان جو ہے وہ واہ واہ سے متاثر تو ہوتا ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی واہ واہ ہو، اور نیچرلی یہ شاید آتی ہے کہیں نہ کہیں. تو پھر یہ ان کے جو رویے ہیں ان کو ہم کیوں کنڈیم کر رہے ہیں؟ دیکھیں، واہ واہ چاہنا کوئی اس میں برائی نہیں ہے،
دیکھیے ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو کتنی اچھی بات ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، لیکن اگر ہم اوور ایٹنگ شروع کر دیں، کھابا گیری شروع کر دیں تو اس کے نتائج برے نکلیں گے۔ اسی طرح ہم اپریسیشن چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم ہر وقت کریزی ہیں اس کے لیے، ہم اپے سے باہر ہو رہے ہیں، ہمارے اندر کچھ اور ہے اور ہم ایک بہروپ لے کے اس کی مدد سے واہ واہ چاہتے ہیں، وہ بات تو آپ کو پتہ ہونی پھر ہم چاہیے۔ تھک جائیں گے، پھر ہمارے لیے اس میں کوئی اچھی اطمینان یا خوشی کا سامان نہیں ہوگا۔ بات تو انتہا پسندی کی ہے، اعتدال میں ہر چیز ٹھیک ہے۔ انسان کے جسم میں بھی نظام جو چل رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیے کہ ہمارا بلڈ پریشر، ہماری شوگر، ہمارا کولیسٹرول، یہ ایک اعتدال کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس میں کہیں کمی کہیں زیادتی ہوتی ہے تو ہم بیمار پڑ لیکن جاتے سر ہیں۔ فلنتھراپسٹ جو ہے دنیا میں وہ تو سارے اپریشیٹ کی رہتے ہیں، لیکن جس طرح ہمارے مدر ٹریسا ہے، لائک یہ عبدالستار ایدی تھا، کیا آپ کو اس کو بھی اسی کیٹیگری میں شامل کریں گے؟ پرفیکٹلی اسی کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں۔ زبردست میں آپ کو آنسر۔ بتاؤں کہ دنیا میں جتنے لوگ بھی کامیاب بزنس مین ہوتے ہیں ان میں ایک بہت کامن فیکٹر جو ہوتا ہے وہ چیریٹی کا ہوتا ہے، اور وہ اس خوف کی بنا پہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے چیریٹی نہ کی تو ان کی جو مال و دولت ہے اس میں کمی آ جائے گی اور وہ ناکام ہو جائیں گے، وہ واپس غربت میں جا گریں گے۔ اور یہ چیز جو ہے وہ پھر پروموٹ کرتے رہتے ہیں، اور وہ مختلف طریقوں سے پروموٹ کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے پائے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کو اپنے بزنس میں پارٹنر بنا رہے ہیں اور اللہ کا حصہ رکھ رہے ہیں، اور وہ اللہ کا حصہ پتہ کتنا رکھتے ہیں؟ 5%، 10%، اور تو پھر اللہ کو وہ جونیئر پارٹنر بنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے دوست سے پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ جی، تو وہ جو چیزیں ہیں اصل میں یہاں کہیں پیچھے خوف ہے، کیونکہ انہیں صحیح طرح پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کی کامیابی کی وجوہات کیا ہیں۔ وہ اپنی کامیابی کا تجزیہ نہیں کر پاتے، وہ کامیابی کے باوجود ایسا سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ کہیں ان کا کوئی تکا لگا ہوا ہے، اور وہ اس فکر میں مبتلا رہتے ہیں یہ ختم نہ ہو جائے کہ یہ کہیں واپس میں پسماندگی میں قسم و پرسی میں نہ جا گروں۔ تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے وہ صدقے دینے شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ داتا صاحب میں دیگیں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ سڑکوں کے کنارے لوگوں کو بٹھا کے فٹ پاتھوں پہ کھانے کھلانے شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ بہت ساری مذہبی تعویلیں لے آتے ہیں، اور ڈیپ ڈاؤن وہاں ایک خوف چھپا ہوا ہے۔ آپ کسی کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو بغیر خوف کے کھلا دیجئے، لیکن اگر آپ ٹریس کریں گے ان تمام چیزوں کے پس پردہ خوف ہے۔ اگر محبت ہو تو کوئی حرج نہیں، آپ محبت سے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ عزیز و اقارب کو کھانے کے لیے بلاتے رہتے ہیں، اور وہ محبت سے بلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بیٹھیں گے آپس میں، ہماری باتیں ہوں گی، صلاح مشورے ہوں گے، کھانا بھی کھائیں گے، گھر کا ماحول ذرا رونق لگ جائے گی، ہاؤس وارمنگ پارٹی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ عملوں کا جو دار و مدار ہے وہ تو نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے اپنے خوف پہ قابو پانا ہے اس طریقے سے، جو کہ ویسے ہی بے بنیاد چیز ہے، یہ ہمارے جو اندر خوف برتے ہیں والدین ہی زیادہ برتے ہیں، اسکول ٹیچر برتے ہیں، یا معاشرے کے جو مذہبی علماء اسکالر یا برتے ہیں۔ علم بردار ہوتے ہیں۔ کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ کوئی ایسے ماں باپ بھی ہوں گے جو اپنے بچوں میں خوف نہ بھریں، بلکہ ان کے کان میں رات سونے سے پہلے وسپرنگ کر رہے ہوں کہ تم بہت کامیاب ہوگے، تم زندگی میں بہت آگے جاؤ گے، تمہاری زندگی جو ہے بڑی مزے کی ہوگی، اور تم سے اللہ ضرور اچھے کام لے گا، تمہیں اللہ ضرور توفیق دے گا کہ تم جو ہے زندگی کو خوشی اطمینان سے گزارو اور کسی بھی قسم کی خرابیوں کے بغیر گزارو۔ ہمیں یقین ہے کہ تمہیں کبھی برائی کی ٹیمپٹیشن نہیں ہوگی، ترغیب نہیں ہوگی۔ ہمیں پتہ ہے تم کبھی چغلی میں نہیں پڑو گے، ہمیں پتہ ہے کہ تم دنیا کے خیر خواہ ہوگے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تم اپنے خیر خواہ ہوگے۔ سر یہ اگر ہمیں خود پتہ ہو، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ والدین کی ایک وہ قسم ہے جو
بالکل بھی مالی طور پر کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتے اور وہ اپنے بچوں کو خوبصورت کھلونے نہیں دے سکتے، وہ اپنے بچوں کو اچھے کھانے نہیں کھلا سکتے، ان کو اچھے کپڑے نہیں پہنا سکتے، ان کو ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ نہیں دے سکتے، لیکن وہ ان کے دماغ میں روشنی بھرتے ہیں۔ اور کئی والدین ایسے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو صبح دوپہر شام برگر کھلا رہے ہیں، وہ ان کو اچھی گاڑیوں میں رائڈ دلا رہے ہیں، اور وہ ان کو جو ہے شاپنگیں اور ویکیشنز کرا رہے ہیں۔ تو اب کیا ضرورت پڑی ہے کوئی مزید کچھ کرنے کی؟ تو گنجائش ہی باقی نہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ اپنے بچپن کے کچھ دن، عام طور پر تو ساری باتیں یاد بھی نہیں رہتی، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں جب سو رہا ہوتا تھا، اور در حقیقت آدھا سو رہا ہوتا تھا تو آدھا جاگ رہا ہوتا تھا، تو میری امی میرے ساتھ باتیں کیا کرتی تھیں، اور میں غنودگی میں ہوتا تھا، میں ان کو جواب تو کوئی نہیں دیتا تھا، پر میں ان سے صبح پوچھتا تھا کہ رات آپ مجھ سے کوئی باتیں کر رہی تھی؟ تو وہ کہتی ہاں میں باتیں کرتی رہتی ہوں تم سے۔ تو میرے ابا جو ہے وہ سوتے میں آ کے تو میرے ساتھ باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن وہ کسی بھی جگہ جاتے تھے تو مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ تو جیسے سرکاری فنکشنوں میں میرے فادر جو ہیں وہ بی ڈی ممبر تھے، تو وہ سرکاری فنکشنز میں ان کو انویٹیشنز بہت آتی تھی۔ جب دوسرے ملکوں سے بادشاہ آتے تھے تو باغ جناح میں ایک حصہ انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ وہ وزیر اعظم یا بادشاہ جو آتے تھے تو وہاں ان کو بلایا جاتا تھا، اور پھر شہریوں میں سے کچھ لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ تو میرے والد کو بھی انویٹیشن آتی تھی تو وہ مجھے بھی ساتھ لے جاتے تھے، اور پھر مجھے بتاتے ہوتے تھے کہ ایک دن تم ایسے بنو گے، یہ جہاں یہ سارا جو ایلیٹ ہے، یہ جو لوگ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، ایک دن تم نے بھی ایسا بننا ہے۔ تو وہ اچھی امید رکھتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین اگر اپنے بچوں کو اور کچھ نہیں دے سکتے، ویسے جو بھی دے سکتے ہیں ضرور دیں۔ اچھا کھانا، اچھا پہناوا، اچھے گھروں میں رہنا، اچھی گاڑیوں میں رائڈ۔ والدین کے پاس تو بچے اللہ کا تحفہ ہوتے ہیں، اور ان کا حق ہے کہ وہ والدین سے محبت، احترام کے علاوہ سہولتیں بھی پائیں۔ لیکن آپ انہیں اعتماد کی اگر دولت دے دیں، اگر آپ انہیں اچھا احساس دے دیں، اگر آپ انہیں اچھی امید دے دیں، اگر آپ انہیں بتائیں کہ آپ ان سے اچھی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، آپ انہیں کبھی بھی نہ بتائیں کہ آپ کو ان کے حوالے سے کوئی رتی برابر بھی مایوسی کا سامنا ہے، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس میں کچھ خرچ نہیں ہے۔ جی، سو ابھی ہم نے دیکھا جیسے ڈاکٹر صداقت علی بھی ایکسپلین کر رہے تھے کہ پرفیکشنزم اور جو پرفیکشنسٹ اپروچ ہے یہ کیسی ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے، جو اس کے پیچھے ڈرائیو ہوتی ہے، مطلب جیسے ڈسکس بھی تھوڑا سا میں نے کیا کہ دا پرفیکشنسٹ پرسن از مور افریڈ، مور اسے فیئر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، فوبیا ہوتا ہے کہ شاید مجھے میرے ارد گرد والے لوگ چھوڑ نہ جائیں، چاہے شاید میرا جو کام میں کر رہا ہوں وہ انیڈیکویٹ ہے، اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو 100% کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنا بہتر ہو سکے، جتنا اچھا ہو سکے تو اس کو کرنے کی طرف جائیں۔ یہ ایک OCD ٹریٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک بیہیویئر بھی ہو سکتا ہے، مس الائنڈ جو پیراڈائم ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، نظریہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی کے متعلق تھوڑا سا جانیں گے فرام ڈاکٹر شاہ سوار بھی کہ پہلے وہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں ہمیں ان ایزی جو ورڈز ہیں کہ پرفیکشنزم ہے کیا، اور جو پرفیکشنسٹ لوگ ہوتے ہیں کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ریزنس ہو سکتی ہے کہ وہ پرفیکشنسٹ اپروچ رکھتے ہیں، اور آف کورس جو اس کا حل ہے وہ کیا بن سکتا ہے، کس طرح اس پرفیکشنزم سے نکل سکتا ہے کوئی بندہ۔ جی ڈاکٹر شاہ سوار۔ جی تھینک یو ڈاکٹر احمد۔ پرفیکشنزم جو ہے وہ ایک نفسیاتی رجحان ہے جس کے اندر جو ہے وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک ترتیب سے ہو، ایک خاص طریقے سے ہو، اور اس کے اندر کسی بھی طرح کی بے ترتیبی وہ برداشت نہیں کر پاتا، کوئی خامی برداشت نہیں کر پاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں پرفیکشنسٹ ہوں، وہ ویسے ہی ایک طرح سے فلانٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اس طرح۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید وہ پرفیکشنسٹ ہوتے نہیں ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پرفیکشنسٹ ہوتا کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے اگر کوئی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں پرفیکشنسٹ ہوں، کیونکہ امپرفیکشنز جو ہیں وہ زندگی کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں۔ تو
آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ نے پرفیکشنزم کی طرف جو ہے نا وہ نہیں جانا، اس کی بجائے آپ نے جو ہے نا ریالٹی کی طرف آنا ہے. تو پرفیکشنزم جو ہے اس کی مثال آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل جو پرفیکشنسٹ لوگ ہوتے ہیں ریل میں، اگر ان کے فار ایگزامپل کسی اسٹوڈنٹ کے وہ اس کی 100 میں سے اگر فار ایگزامپل 90 نمبر آ گئے ہیں، اس کو یہ غم ہوگا کہ میں نے 10 نمبر کیوں نہیں لیے. ٹھیک ہے، اس کو یہی خوشی نہیں ہوگی کہ میں نے 90 نمبر لیے، 90% مارکس لیے ہیں. یا کسی اسٹوڈنٹ کوئی سیکنڈ آ گیا ہے، اس کو یہ غم ہوگا کہ میں فرسٹ کیوں نہیں آیا. اسی طرح جو پرفیکشنزم میں ہوتے ہیں لوگ، فار ایگزامپل اگر کوئی ہاؤس وائف ہے تو اور وہ صفائی کری جا رہی ہے، اس کو کلیننس سے obsession ہے اور وہ کری جا رہی ہے صفائی، اور اگر کسی بچے وغیرہ نے یا کسی بڑے نے کہیں پہ کوئی خرابی کر دیا تو وہ اس کو صاف کرنے لگ جائے گی. اسی کام میں وہ تھکتی رہے گی اور اس سے وہ چڑچڑی ہو جائے گی کہ یہ خرابی آئی کیوں ہے، یہ بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے ہر چیز. بالکل. تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جیسے فار ایگزامپل پروفیشنلز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہیں تو وہ اس کو بھی بالکل پرفیکٹ حد تک لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر فار ایگزامپل اگر لمٹ ہے کہ آپ کی جو شوگر ہے وہ 100 ہونی چاہیے، تو وہ چاہے اس کو ہائپو ہو رہا ہو پھر بھی وہ اس کو 100 رکھنے کی کوشش میں اس کو ہائپو کروا رہے ہوتے ہیں. یا اس طرح کا کوئی یا بلڈ پریشر ہے تو وہ لو ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ شاید دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہوں لیکن ان کے نتائج اچھے نہیں آتے. تو اگر ہم بات کریں کہ پرفیکشنزم آتی کہاں سے ہے، تو اوریجنیٹ کہاں سے کرتی ہے؟ اوریجنیٹ کہاں سے کرتی ہے، کیوں لوگ آخر اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کی جو جڑیں ملتی ہیں وہ چائلڈہڈ کے اندر زیادہ تر ملتی ہیں. بچوں کو جب بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل بچے نے جو ہے نا وہ اچھے گریڈز لیے ہیں تو اس کی تعریف ہوئی ہے، اس کے والدین نے بھی تعریف کی ہے، اساتذہ نے بھی تعریف کی ہے، جو اس کے ساتھ باقی بچے تھے انہوں نے بھی اس کی تعریف کی ہے. اور اگر اس نے برے گریڈز لیے ہیں تو اس کی تنقید ہوئی ہے اس کے اوپر، گھر والوں کی طرف سے، باہر والوں کی طرف سے. تو وہ یہ لرن کرتا ہے کہ اگر میں نے اچھے گریڈز لیے ہیں تو میری پریز ملے گی، مجھے میری قبولیت ہوگی، میری ایکسیپٹنس جو مجھے ویلیڈیشن اس کو ادھر سے ملتی ہے. اور اگر میں نے برے گریڈز لیے ہیں، اگر میں وہ تو سمجھتا ہے کہ اب مجھے پریز نہیں ملی تو میں ناکام ہو گیا. تو یہ جو کنٹراسٹ ہے یہ اس کو اس چیز کے اوپر اس نتیجے پہ پہنچاتا ہے، اس رزلٹ پہ پہنچاتا ہے. وہ یہ کنکلوژن ڈرا کرتا ہے کہ جو ویلیڈیشن ہے، جو میری ایکسیپٹنس ہے، وہ صرف اچھی چیز میں ہے، اور اچھی چیز میں وہ اس حد تک پھر آگے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ پرفیکشنزم کی طرف چلا جاتا ہے. تو جب وہ پرفیکشنزم کی طرف بچہ جاتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر یہ اس کی پرسنالٹی کے اندر ڈیولپ ہونے لگ جاتا ہے. یعنی کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے آگے بھی زندگی کے اندر، اس کے اندر یہ رویے آ جاتے ہیں. تو اگر اب ہم اس کی ٹائپس کی بات کریں کہ پرفیکشنزم جو ہے وہ کس اقسام کی ہو سکتی ہے، کن اقسام کی ہو سکتی ہے، تو یہ 3 طریقے سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ سیلف اورینٹیڈ ہو سکتی ہے، دوسرا یہ ادرز اورینٹیڈ ہو سکتی ہے، یا پھر یہ سوشلی پرسکرائبڈ ہو سکتی ہے. اب سیلف اورینٹیڈ جو پرفیکشنزم ہے اس کے اندر انسان جو ہے وہ خود کو ایک پرفیکٹ بنانے کے چکر میں ہوتا ہے، خود کو ایک پرفیکٹ ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے اوپر اس کا سارا فوکس ہوتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر میں پرفیکٹ نہیں ہوا تو لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے، چھوڑ جائیں گے. بالکل. تو دوسرا جو ادرس اورینٹیڈ ہوتی ہے پرفیکشنزم، اس کے اندر انسان کا جو پرفیکشنزم کا ہوتا ہے وہ دوسروں سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی پرفیکٹ ہوں، صرف میں نہیں دوسرے بھی پرفیکٹ ہوں. یعنی کہ اگر کسی نے کوئی غلطی بھی کر دی ہے چھوٹی سی تو وہ اس کو قابل قبول نہیں ہوتی، ان ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. اسی طرح سوشلی پرسکرائبڈ جو ہوتی ہے پرفیکشنزم، اس کے اندر سوشل نارمس کچھ ہوتے ہیں جو کہ انسان کو اس نتیجے پہ پہنچاتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا، میں نے یہ کام اس پرفیکٹ انداز سے نہ کیا تو لوگ میرے اوپر تنقید کریں گے. تو لوگ جج کرنے کی اس کی سوچ آ رہی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو جج کر رہے ہیں. تو اس نتیجے اس سب کے پیچھے چاہے یہ سیلف اورینٹیڈ ہو یا ادرز اورینٹیڈ ہو یا سوشلی پرسکرائب پرفیکشنزم ہو، ان سب کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ خوف کی ہے. کبھی اس کے اندر ناکامی کا خوف ہوتا ہے، کبھی شرمندگی کا خوف ہوتا ہے، اور کبھی ناپسندیدگی کا خوف ہوتا ہے. تو جب یہ خوف سارے ہوتے ہیں ایک انسان کے اندر تو اس کے پھر نتائج بھی کچھ شامل ہمیں کرنے پڑتے ہیں، وہ دیکھنے پڑتے ہیں، بھگتنے پڑتے ہیں. جیسا کہ جو پرفیکشنزم کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر انگزائٹی کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ مسلسل دباؤ میں رہتے ہیں، چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، کہ پرفیکٹ کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں.
تو اس کے نتیجے میں ان کے اندر ایک دباؤ رہتا ہے ہر وقت اور انگزائٹی میں شکار رہتے ہیں. اسی طرح ڈپریشن کے اندر لوگ چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے جو نتائج مل رہے ہوتے ہیں ان سے جو مطمئن نہیں ہوتے, ان کو لگتا ہے کہ وہ انف نہیں ہے, تو وہ ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں. اسی طرح obsessive جو بیہیویئرز ہیں ان کے اندر چلے جاتے ہیں, چیزوں کو ترتیب سے رکھنے میں, ہاتھوں کو بار بار دھونے میں. اسی طرح پھر یہ او سی پی ڈی کے اندر بھی ڈیولپ کر سکتا ہے, او سی ڈی کے اندر بھی ڈیولپ کر سکتا ہے اگر یہ سویئر ہو جائے. تو پرسنالٹی ڈس آرڈر کے اندر جس کے اندر انسان جو ہے وہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک آرڈر سے رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو اس کے متعلق کوئی انسائٹ بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح کے بیہیویئرز جو ہیں جب بندہ اپناتا ہے تو پھر اس طرح کے نتائج آتے ہیں. اس میں مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ جب ایک بندہ پرفیکشنزم کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو ہی از ٹرائنگ ٹو کہ ساری چیزیں بیسٹ ہوں, ساری چیزیں 100% ہوں. تو سم ٹائمز اس کا بالکل اپوزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے بالکل کہ وہ کوئی ٹاسک شروع ہی نہیں کرتا کہ بھائی یہ تو ہونا ہی نہیں ہے 100%, تو اسے تو اسٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پروکریسٹینیشن کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے برین کو پتہ ہے, بیسکلی ناٹ اسے, کہ اس کے برین کو پتہ ہے کہ اگر میں ابھی اسٹارٹ کروں گا, جیسے کوئی ٹاسک اگر دیا ہے کسی ٹیچر نے کہ آپ نے 1 ہفتہ ہے یہ اسائنمنٹ پوری کرنی ہے, اور اسے پتہ ہے کہ میں اس کو کرنے بیٹھ گیا تو 100% تو میرے سے ہونا نہیں ہے, تو میں کیا کروں گا. انگزائٹی ہوتی ہے اور ٹاسک انیشیٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا. پروکریسٹینیشن میں بندہ جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر آخری دن آتا ہے, آخری دن میں برین کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اب تو کرنا ہی کرنا ہے, اب تو میرے پاس ایک ہی اٹیمپٹ ہے, اتنے ٹائم میں ایک ہی بار ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو تب وہ پھر کرتا ہے اور وہ اس طرح اپنے پرفیکشنزم کو ہائڈ کرتا ہے. انٹرنلی تو وہ اس کو انگزائٹی ہی رہتی ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس نے جو ٹاسک کیا ہے وہ کمپلیٹلی 100% نہیں ہے, بالکل, لیکن پھر بھی اس کا برین پلیز دس ٹائپ آف گیم اس کو کور کرنے کے لیے. بالکل. اس سے پھر انسان جو ہے وہ لو سیلف اسٹیم کا بھی شکار ہو جاتا ہے کہ جو ہے نا اس کو لگتا ہے کہ وہ تو کچھ کر ہی نہیں پا رہا ہے. جو باقی بیماریاں ہو رہی ہیں ساتھ میں, انگزائٹی ڈپریشن, ساتھ ساتھ پھر لو سیلف اسٹیم بھی ہو جاتا ہے. تو اب بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی پرفیکشنزم جو ہے وہ کوئی اس کے اندر طرف جانا کوئی بری بات ہے. فار ایگزامپل چیزوں کو بہتر بنانا ہر کسی کا حق ہے, اور دنیا اسی لیے بہتر ہو رہی ہے کیونکہ ہر کوئی کوشش کر رہا ہے بہتر سے بہتر بنانے کی. اور اسی طرح تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو چیزیں بہتر نہیں ہیں ان کو قبول نہ کریں اور صرف ان کو ریجیکٹ کر دیں. جیسے بھی آپ نے بات کی ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے اور وہ شائع نہیں کر رہا, پبلش نہیں کر رہا کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہ پرفیکٹ نہیں ہے, ابھی بھی ضرورت ہے اس میں بہتری کی. بالکل. ہمیں اپنی جو ہے نا وہ لیمٹس کو پہچاننا ہے, اپنی باؤنڈریز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ انسان ہیں, ہم روبوٹ نہیں ہیں, ہم کوئی کمپیوٹر نہیں ہے کہ ہم 0 کو بالکل 0 1 کی طرح ہی کھیلیں. اور جس طرح کمپیوٹر کی لینگویج ہے تو اس میں تو اوپر نیچے اتار چڑھاؤ ویوز کی طرح یہ آتے رہتے ہیں. بالکل. اس میں مجھے وہ یاد آ رہا ہے جیسے آپ نے کہا کہ جو ایک پرفیکشنسٹ ہوتا ہے اس کا نظریہ پیچھے یہی ہوتا ہے کہ جو میرا پرفارمنس ہے وہی میرا ورتھ بتائے گی. مطلب کہ اگر میرے نمبر اچھے آئیں گے, اگر میں کوئی پروجیکٹ میں کامیابی حاصل کروں گا تو تبھی میری پریز ہو سکتی ہے, تبھی مجھے تعریف مل سکتی ہے. تو اس کور بلیف کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی اپنی جو ورتھ ہے اسے کسی چیز کے ساتھ, کسی سبسٹانس کے ساتھ, کسی پرفارمنس کے ساتھ اٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے کہہ لیں کہ انسان اپنی ورتھ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. بالکل. اگر پرفیکشنزم میں اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ اس کی لائف جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو گئی ہے اور اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, تو ہم جو اس کی ہیلپ بہترین طریقے سے CBT کے ذریعے کر سکتے ہیں, جس میں ہم اس کو اویئرنیس دیتے ہیں اس کی جو ہے ڈس فنکشنالٹی ہے اس کے متعلق, اور اس کی جو سوچیں اس کو ڈسٹرب کر رہی ہیں ان کے متعلق. اور اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ گڈ انف رول ایک ہے, یعنی کہ کافی اچھا ہونا بھی ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ پرفیکٹ ہوں. اگر آپ کافی اچھے ہیں تو اور آپ کا مقصد پورا ہو رہا ہے اس چیز سے جو آپ کام کر رہے ہیں, تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور آپ اس کو آگے بڑھیں. اسی طرح سیلف کمپیشن کے بارے میں سکھایا جاتا ہے کہ اپنے آپ سے نرمی رکھنی ہے, آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پرفیکٹ بنانے کے چکر میں اپنے آپ کو رگڑتے نہیں رہنا, آپ نے اپنے آپ کا بھی خیال رکھنا ہے. تو اس میں مجھے ایک یاد آ رہی ہے, جس طرح ویسٹرن کلچر کے اندر ہم نے بیسیکلی پرفیکشنزم کا جو کنسیپٹ ہے یہ ویسٹرن کلچر سے لیا ہوا ہے کہ ادھر جو ہے خوبصورتی کو بالکل پرفیکٹ سمجھا جاتا ہے, کہ مطلب پرفیکشن کو ہی خوبصورتی سمجھا جاتا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں آپ. اس کے برعکس جو ہے وہ جاپانیز کلچر ہے. جاپان کا جو کلچر ہے وہاں پہ ایک فلاسفی مشہور ہے وابی سابی کے نام سے. تو وابی سابی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ
وہ کہتی ہے کہ جو ایک طرح سے امپرفیکشن ہے نا Imperfections ہیں، وہی خوبصورت ہے. وہی مطلب اگر کوئی ایک کپ ٹوٹا ہوا ہے تو وہ کہیں گے کہ اس کے اندر بھی ایک خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں کہیں وہ گے. کریکس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہی تو اس کی خوبصورتی ہے. بالکل, جو ایج کے ساتھ ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے اس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت ایک وقت نے جو ان کو دیا ہے, زخم دیا ہے یا جو بھی دیا ہے, وہ اس کو ایک طرح سے اپنے دل پہ نہیں لگاتے بلکہ اس کو وہ اپریشیٹ کرنا سیکھتے ہیں. مجھے وہ یاد آ رہا ہے جاپان کا جو مشہور واقعہ کہ ایک واز تھا, بہت مہنگا واز تھا, وہ کسی سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جاتا ہے کہ بھائی اس کو جوڑ دو, اس طرح جوڑو کہ کوئی کریک نہ نظر آئے, بلکہ وہ اس طرح کا کہتا ہے کہ اس طرح جوڑو کہ یہ شاندار بن جائے, دوبارہ سے شاندار بن جائے. تو جو شاپ کیپر ہوتا ہے وہ جاپانیز ہوتا ہے, تو وہ اس طرح اس کو واضح طور پہ جوڑتا ہے کہ ہر کریک, ہر جو ایک ایک ٹکڑا جو ہوا ہوتا ہے اس کو جوڑ دیتا ہے, لیکن ہر کریک اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو نیکسٹ ڈے جب کسٹمر آتا ہے واپس, وہ کہتا ہے کہ آپ نے تو بہت خراب کر دیا ہے, یہ تو سارے کریکس نظر آ رہے ہیں اس میں, آپ نے تو جو کریکس نظر نہیں بھی آ رہے تھے ان کو بھی واضح کر دیا. تو وہ تب یہی بات کرتا ہے کہ جتنے کریکس ہیں نا یہی اس کی خوبصورتی ہے. یہ بتاتا ہے کہ اٹ ہیز بین بروکن بٹ اسٹل اسٹینڈنگ, کہ ٹوٹ تو گیا تھا لیکن ابھی بھی اس طرح ہی ہے. بالکل, بہت مشہور کوٹ ہے کہ وونڈ از ویئر دا لائٹ انٹرس یو. مطلب کہ جہاں پہ آپ کو زخم ملتا ہے وہیں سے آپ کو جو ہے نا روشنی ملتی ہے, وہیں سے آپ کو آگاہی ملتی ہے. تو ہمیں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو غلطی کرنے کی اجازت دینی ہے, اور مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ ہم غلطی کر ہی نہیں سکتے, ہم انسان ہیں اور غلطی کرنا ہماری فطرت کے اندر شامل ہے, ہم اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں. تو ہمیں انہی سے لرن کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. بالکل, اس میں آخری وہ کوٹ آتی ہے وٹ ڈزنٹ کل یو میکس یو اسٹرانگر. بالکل, تو اور ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ جو ہماری کوشش ہے, جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی تعریف کرنی ہے, اور ہماری پوری سوسائٹی کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ آپ انسان کی کوشش کی تعریف کریں, اس کے نتیجے تو جو ہو, بالکل ایفرٹ کیا آپ نے اس کو ریکگنائز کرنا ہے. نتیجہ تو بالکل, نتیجہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر کسی نے کوشش کی ہے تو وہ اپریشیشن ڈیزرو کرتا ہے. بالکل, جیسے کہ اگر کوئی بچہ ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا ہوم ورک کر رہا ہے, پریپریشن کر رہا ہے, لیکن آؤٹ آف نو ریزن ہو سکتا ہے کہ اس کے مارکس اس طرح نہ آئیں جس طرح کی اس کی ایفرٹ تھی, تو آپ اس کی ایفرٹ کو اپریشیٹ کریں. اور چاہے اگر اس کے مارکس آتے بھی ہیں تب بھی اس طرح کے آپ کے سینٹینسز ہونے چاہیے, جیسے مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے اپنے ایگزامس کے لیے بہت تیاری کی تھی, تو اس طرح کی ان کی پریز ہونی چاہیے تاکہ ہم جو ان کی کر رہے ہیں نا, موٹیویٹ کر رہے ہیں ان کو بیہیویئر پہ موٹیویٹ کر رہے ہیں, ناٹ دا رزلٹ پہ, کہ یہ نہیں کہ آپ فرسٹ آئے تو مجھے اچھا لگا, بلکہ کہ آپ نے فرسٹ آنے کے لیے جو پریپریشن کی وہ بہت شاندار تھی. بالکل, تو اس طرح کچھ سمپل سی چینجز ہیں جسے ہم کر کے اپنے انوائرمنٹ کو, اپنے سوسائٹی کو چینج کر سکتے ہیں. تو اور ساتھ ہی یہ جو پرفیکشنزم والا جو ہے ہیبٹ اور ڈس آرڈر بنا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو ابھی لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے آج کا وہ آفٹر دا بریک ڈسکس کرتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ, اینڈ ابھی سنڈے اسپیشل میں ہم اپنے سیکنڈ سیگمنٹ میں جا رہے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے جو کلپ ہے فرام کراچی ٹیم ریگارڈنگ ایکٹیو لسننگ, کہ ایکٹیو لسننگ کے کیا پہلو ہوتے ہیں, پیسیو لسننگ سے وہ کیسے ڈفرینشیٹ
کر پاتے ہیں, اور اگر کسی بندے کے ساتھ اگر ہم ایکٹیو لسننگ ایمپلوائے کریں تو وہ اس کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے اس میں کیا کیا خوبصورتیاں آ سکتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں یہ کلپ, اور اس کے متعلق جو ڈسکشن ہے وہ آفٹر دا کلپ کرتے ہیں. جی, میں جاننا چاہوں گا ڈاکٹر اسامہ سے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر انسان کو پتا ہے کہ اگر وہ ایکٹیو لسننگ کرے گا تو اگلے کی بات بھی سمجھ آ جائے گی اور پھر شاید وہ رسپانس بھی اچھا کر لے, لیکن اس کے باوجود وہ ایسے میکینزمز یوز کرتا ہے جس سے وہ اپنی بات منوا لیتا ہے لیکن اگلے کی بات اسے سمجھ نہیں آتی. ایسے کون سے عوامل ہوتے ہیں جس سے وہ یہ رویہ اختیار کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے کوشچن کا. جی, تو اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیزیں آپ کی اسکل ڈیولپ نہیں ہوئی اور آپ ان انٹینشنلی کر رہے ہو, جیسے ابھی ہم نے پچھلے پور لسننگ سٹائلز کی بات کی, اس میں کچھ لوگ ان انٹینشنلی یہ کر رہے ہوتے ہیں, انہیں یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ایکٹیو لسننگ اصل میں ہے کیا چیز اور میں کون سی لسننگ سٹائلز کو فالو کر رہا ہوں. آن دا ادر ہینڈ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں آئیڈیا ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایکٹیو لسننگ ایک چیز ہے, ایک سکل ہے, اور اگر میں یہ یوز کروں گا تو پھر میں لوگوں کی بات کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر پاؤں گا, بٹ پھر بھی وہ امپلوائے نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے وہ ایکٹیو لسننگ کو. تو اس کے پیچھے جو ہمارے پاس 3 میجر بیریئرز آتے ہیں وہ آتے ہیں ہمارے پاس. ایک نمبر 1 ایگو, نمبر 2 assumptions, اینڈ نمبر 3 فیئر یا ڈر جسے ہم کہتے ہیں. نمبر 1 پہ ایگو, جو جسے ہم کہتے ہیں انا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے یا میں ہی ٹھیک ہوں, اگلے بندے کا پوائنٹ آف ویو جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یا یہ سوچ کہ میرا ٹائم ویسٹ ہوگا اگر میں اگلے بندے کی بات سنوں گا کیونکہ مجھے تو پہلے سے ہی سب کچھ پتا ہے, اور اگر میں اس بندے کی بات سنوں گا تو وہ سب ریپیٹیشن ہی ہوگی جو میرا پچھلا نالج ہے. ٹھیک ہے. اور ازمپشن میں مختلف طرح کی ازمپشنز آ سکتی ہیں. ایک ازمپشن یہ بھی آ سکتی ہے کہ یہ جو بات کرنے والا ہے اس کا کوئی خاص فائدہ ہی نہیں ہے, یا یہ ازیوم کرنا کہ یہ جو اگلا انسان ہے جو مجھ سے بات کرنے والا ہے وہ تو کسی نیگیٹو ایموشن کے تحت ہی یہ بات کر رہا ہے, یہ اپنا فائدہ نکلوانے کے لیے ہی بات کر رہا ہے. یہ کچھ ازمپشنز ہوتی ہیں جس سے پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں سننا چاہتا اس انسان کی بات. اور آخر میں آ جاتا ہے ہمارے پاس فیئر, جو ایک بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ چینج نہیں کرنا چاہتے اپنے آپ کو, کیونکہ اگر ہم دیکھیں چینج ایک سٹریسفل چیز ہوتی ہے. آپ کو جب اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے, اپنے کوئی بلیف سسٹم کو چینج کرنا پڑتا ہے, اپنے پیراڈائم کو چینج کرنا پڑتا ہے, تو یس ویری نائس پوائنٹ کہ کمفرٹ زون سے آپ کو کریج زون میں آنا پڑتا ہے. تو کریج زون میں آنا کافی ڈیفیکلٹ چیز ہے, کیونکہ جو آپ کی ساری چینجز ہیں یا جو آپ کی ساری پروگرس ہے یا آپ کی جو ساری گروتھ ہے وہ آپ کی کریج زون میں موجود ہوتی ہے, وہ کمفرٹ زون میں موجود نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک فیئر ہے کہ میں چینج کروں گا تو مجھے ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا, اور ابھی میں کمفرٹ میں ہوں, بے شک گروتھ نہیں ہو رہی, تو اس وجہ سے بھی کچھ لوگ جو ہے ایکٹیو لسننگ کی طرف نہیں جاتے. کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے, ایون ریلیجن اگر ہم آج کل دیکھیں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے کسی اور مسلک کے کسی مولوی کو نہیں سننا, ٹھیک ہے, یا آپ نے کسی اور مسلک کے کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی ڈسکس نہیں کرنا. اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے, یہ سب سے بڑا فیئر ہوتا ہے کہ اگر کوئی انہیں لوجیکل بات نظر آ گئی تو پھر کیا ہوگا, میں بھی چینج کرنی پڑ جائے. اسی طرح اگر ہم بالکل ہسٹری میں, ریلیجن کی ہسٹری میں جائیں تو کفار کیا کہہ رہے ہوتے تھے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی بات نہیں سننی, ان کے پاس بہت کنونسنگ پاور ہے. وہ پھر اس زمانے کے لحاظ سے وہ جادو والی بات پہ چلے جاتے تھے کہ ان کے پاس کوئی جادو ہے جو چینج کر دیتا ہے انسان کو. جی, تو جب بھی آپ ان کے پاس سے گزرے تو اپنے جو کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیں تاکہ آپ کو ان کی بات سنائی نہ دے. تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ جو 3 بڑے میکینزم ہمارے ہوتے ہیں جو بیریئرز کے طور پر ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, ایکٹیو لسننگ سے ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بڑے اچھے طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا, بہت اچھی مثالوں سے, کہ کس طرح سے ایکٹیو لسننگ کو کوئی نہیں کرتا تو کن وجوہات کی بنا پر نہیں کرتا, وہ اپنے کن فائدوں کی بنا پر اس چیز کو اوائڈ کر رہا ہوتا ہے. میں سر سے جاننا چاہوں گا, ڈاکٹر طارق صاحب سے, کہ سر اگر ہم اس پریکٹس کو اپنائیں تو ایسا نہیں ہے کہ بہت سے گھریلو مسائل یا دفتر میں ہونے والی چپکلش سے ہم بچ سکتے ہیں, اور ہم ورک پلیس پہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں, گھر میں جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اگر ہم ایک ایکٹیو لسننگ دے دیں تو شاید وہ معاملہ آدھا تو وہیں حل ہو جائے. کیا ایسا ہے؟ جی
جس بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ہم لسننگ کو بیسیکلی کہتے ہیں کہ یہ سوشل اسکل ہے جی جی جس میں آپ لوگوں کے ساتھ روابط بناتے ہیں, ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں. ریلیشن شپ جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو ریلیشن شپ آپ کے ورک پلیس پہ بھی ہوتا ہے اور آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے. جو آفس میں ریلیشن شپ ہوتا ہے, اگر اس میں آپ کا سبارڈینیٹر یا آپ کا کولیگ سے صحیح کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کے درمیان میں کانفلکٹ یا سیفٹی کا یا سیکیورٹی کا ایشوز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے, چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن اگر ایکٹیولی آپ اس کو انگیج کرتے ہیں اور اس کا پوائنٹ آف ویو سنتے ہیں, جیسے میں جنرل پریکٹس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک کوئی بھی ہاسپٹل ہے, اس وارڈ میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. ایک جونیئر ڈاکٹر وہ جو ہے وہ کوئی کمنٹ پاس کرتا ہے سینئر ڈاکٹر کے بارے میں, جو کہ تیسرا آدمی کنوے کرتا ہے اور سینئر آدمی کو پتہ چلتا ہے, تو وہ اس کو بلا کے ایکٹیولی اس کو سنتا ہے, اس کی کنسرنس کو سنتا ہے. جب وہ سنتا ہے تو وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ یہ چیزیں اس نوعیت کی ہوئی ہی نہیں ہے, تو وہ کلیریفائی ہو جاتی ہے یہ چیز اور ان کو جو کنفلکٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر فیملی میں دیکھیں تو فیملی میں جب کمیونیکیشن ہوتی ہے تو دو لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں کسی چیز کے بارے میں, تو ایسی رائے میں پھر آرگومنٹ زیادہ کیا جاتا ہے. جب آرگومنٹ ہوتا ہے تو پھر کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے, پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں. تو اس آرگومنٹ کو بھی منیمائز کرنے کے لیے اگر آپ ایکٹیولی سب کا پوائنٹ آف ویو سنیں, پھر کنسنسس کے ساتھ میجورٹی آف دا فیملی ممبر ڈیسائیڈ کریں کہ اس چیز کا سولوشن کیا نکالنا ہے, اس طرح سے بہتر صورتحال نکل سکتی ہے اور آپ دوسروں کی بات کو آن بھی کر سکتے ہیں. اس میں سارا جو زیادہ میٹر کرتا ہے وہ آپ کی لہجہ, اس کی رفتار اور آپ کی باڈی لینگویج, کہ آپ کتنا, جیسے اسامہ نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا کہ وہ جو ٹائپ آف لینگویجز ہیں, جو میل اڈیپٹیو ٹائپ آف لینگویجز ہیں, وہ یہاں پہ بہت زیادہ کار فرما ہوں گی کہ وہ کس اینگل سے آپ نے کہا ہے اور کس طریقے سے آپ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سارے پروسیس میں ایکٹیو لسننگ آپ کو بہت اچھا کمیونیکیشن کا ذریعہ پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ اسرٹیولی کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں, دوسرے کا پوائنٹ آف ویو بھی سن لیتے ہیں, پھر آپ اس کو پازیٹیولی فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کی یہ چیز تھوڑی بہتر نہیں تھی, اس کو آپ امپروو کریں. اس میں پھر آپ ان کو تھوڑا ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کو جس طرح میں ایجوکیٹ والا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ ہم ٹیچنگ والے پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں, تو وہاں جو جونیئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. تو اس کمیونیکیشن میں پھر آپ اس کو اس ایکٹیو چیزوں میں انگیج کرتے ہیں, ایکٹیولی لسن کرتے ہیں, پھر انگیج کرتے ہیں, پھر آپ ان کو فیڈ بیک بھی دے دیتے ہیں. اس طرح وہ پازیٹیولی اپنے بیہیویئر میں پازیٹیو چینج بھی لے آتے ہیں. تو یہ سارا ایکٹیو لسننگ کے ذریعے ہی ہم کر سکتے ہیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم ایکٹیو لسننگ ہی کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم معاملہ وہیں پہ دب جائے. بالکل, آپ کو جو کہنے والا تھا اس کی بات بھی آپ نے سن لی اور شاید وہ کہتے کہتے ہی سمجھ جائے کہ ہاں کہیں میری بھی غلطی تھی. ڈیفینیٹلی دیکھو نا, اگر کوئی کسی کیفیت سے گزر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی مختلف فیلنگز ہو رہی ہیں. ایسا ہی ہے, جب تک وہ ایموشنلی جذباتی طور پہ ایک ڈفرینٹ کیفیت میں ہے, وہ اس جذباتی کیفیت کے ساتھ وہ ایک ڈفرینٹ چیزیں سوچ رہا ہے, آپ کے بارے میں ایک نیگیٹو امیج بلڈ کر رہا ہے, یہ انٹرپریٹیشن وہ ڈفرینٹ نکال رہا ہے, تو وہ اتنا ایمپتھائز یا اتنا ٹارگیٹڈ کام بھی نہیں کر پائے گا لگن کے ساتھ جتنا اس کو کرنا چاہیے. تو آپ کی ساری چیزیں متاثر ہونا شروع ہو جائیں گی. تو لیکن صرف اگر آپ ایکٹیو لسننگ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. جیسا کہ ہم ناظرین 7 ہیبٹس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک نمایاں ہیبٹ ہے کہ پہلے کسی کی بات سمجھی جائے, پھر اپنی بات سمجھائی جائے. فرسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. ہم نے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ والی بات پہ تو ہم نے گفتگو کر لی کہ ہم کس طرح سے کسی کی بات سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں کہنا کیا چاہ رہا ہے اور اس کے ایموشنز کیسے ہیں اور وہ کن جذبات سے گزر رہا ہے. وہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ ایکٹیو لسننگ کے کیا کیا پہلو ہم ذہن میں رکھیں گے تب ہم اس کی بات کی گہرائی تک پہنچ جائیں. جی, تو ابھی ہم نے دیکھا جو کلپ جس میں ڈاکٹر اسامہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ایکٹیو لسننگ کے کیا کمپوننٹس ہو سکتے ہیں. پہلے تو ایکچوئل میں ایکٹیو لسننگ اور پیسیو لسننگ یہ ساری ہے کیا, مطلب کہ سننے میں بھی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے,
تو اس کا سمپل سا جواب تو انہوں نے بتایا کہ یس، کوئی نہ کوئی چیزیں جو ایکٹیولی ہمیں کرنی پڑتی ہیں ٹو امپلیمنٹ ایکٹیو لسننگ، وہ کیا کیا ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور کیسے یہ ڈفرینشیٹ کرتی ہے فرام پیسیو لسننگ اس کا بھی ہم دیکھیں گے. اور ساتھ ہی جو 7 ہیبٹس میں ایک 5th ہیبٹ ہے، ہیبٹ نمبر 5، کہ سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ، اس کا تھوڑا سا ذکر کیا انہوں نے. تو یہ ساری باتیں کیا ہیں ہم تھوڑا سا جانتے ہیں فرام ڈاکٹر شاہ سوار بھی، اور اس میں ڈسکشن کرتے ہیں. جی تھینک یو ڈاکٹر احمد. اچھا، اکثر لوگ جو ہیں ان کو اپنے جو انٹرپرسنل نیچر کے تعلقات ہوتے ہیں ان میں مسائل آ رہے ہوتے ہیں. کسی کو اپنی بیوی سے مسئلہ، اس کا لڑائی جھگڑا زیادہ ہو رہا ہے، کسی کو اپنے شوہر سے مسئلہ ہے، کسی کی جو ہے نا کسی پیرنٹس کو جو ہے نا وہ اپنے بچوں سے مسئلہ ہے کہ وہ بات نہیں سنتے، ضد کرتے ہیں، اس طرح کے مسائل ہیں. یا کسی کو اپنے باس سے مسئلہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بات نہیں سنتا، میری اور بات نہیں سنتا، اس سے مطمئن نہیں ہے وہ. اور کسی باس کو اپنے امپلائی سے مسئلہ ہے کہ وہ کام نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا. تو یہ ایک کانسٹنٹ ہے سب میں، بالکل یہ میری بات نہیں سمجھتا، میری بات نہیں سنتا. تو ایک ٹربولنس ہے جو کہ فلو کری جا رہی ہے سرکل کے اندر. تو اور وہ سارے اس کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈیں کہ ہماری بات سنی جائے. اور ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے نا حل یہ ہے کہ وہ کوئی ان کو سمجھ تو آتی ہے کہ کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے، تو ہمیں کمیونیکیشن کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو وہ اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ باتیں سیکھنا ایسی جو وہ کریں اور دوسروں کے اوپر اثر ہو. حالانکہ یہ وہ بالکل اپوزٹ اپروچ پہ جا رہے ہوتے ہیں. آپ نے جو ہے نا وہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی بات کوئی ایسی سیکھ کے باتیں کریں جس سے آپ کو لگتا ہے آپ کا مسئلہ حل ہوگا، آپ سننا سیکھیں. تو یہ بہت عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن آپ کمیونیکیشن کی کوئی بھی بک اٹھا کے دیکھیں تو سب سے پہلے جو چیز سکھائی جاتی ہے پڑھنے والوں کو وہ لسننگ سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے سننا کیسے ہے. اب انسان سوچتا ہے کہ یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے، یہ بھی کوئی اسکل ہے، یہ بھی کوئی مہارت ہے، یہ تو بس سبھی سننا ہی ہے، بس بیٹھنا ہی ہے، باتیں تو سن لیتے ہیں. بالکل. اس پہ مجھے ایک بہت خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے کہ نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا، عمر گزری ہے مگر درد نہ جانا دل کا. بہت ہی خوبصورت شعر ہے جس میں وہ سننے کی اہمیت کو جو ہے وہ واضح کرتا ہے. اور جو ابھی آپ بات کر رہے تھے ایکٹیو لسننگ کی اور پیسیو لسننگ کی، اس کو جو ہے نا وہ کلیریفائی کرتا ہے. تو پیسیو لسننگ کیا ہے؟ وہی جو ہم سب کر رہے ہیں وہ پیسیو لسننگ ہے ایک طرح سے، کیونکہ ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال رہے ہیں، توجہ نہیں دے رہے. اس کے پیچھے جذبات کیا ہیں بندے کے جو وہ بات کر رہا ہے وہ نہیں ہم سمجھ رہے. فار ایگزامپل کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں آج بہت پریشان ہوں، آپ آگے سے کہتے ہیں کہ میں بھی آج بڑا پریشان ہوں، سارے پریشان ہیں، یہ کہڑی نویں گل ہے. تو یہ آپ اس کے جذبات کو بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، ویلیڈیٹ کریں، آپ اس کو بالکل نیگیٹ کر رہے ہیں کہ اس کی ہمت کیسی ہوئی کہ اس نے آپ سے یہ والی بات کر لی. ایک طرح سے یہی آپ کا رویہ ہے نا. آپ کا اپنا ٹائم بہت قیمتی ہے، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کسی کی باتیں سنیں. تو یہ پیسیو لسننگ کے اندر آ جاتا ہے. اس کی بجائے اگر آپ ایکٹیو لسننگ کی بات کریں تو اس میں آپ اگلے کے جو اس کے صرف الفاظ کے اوپر غور نہیں کرتے، آپ اپنا پورے دھیان سے جو ہے اس کی بات کو سنتے ہیں، اس کے پیچھے جو جذبات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور فار ایگزامپل یہی بندہ جس نے آپ کو کہا کہ میں آج بہت پریشان ہوں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ بہت افسوس ہوا کہ آپ پریشان ہیں، مجھے بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، کیا ہوا ہے ایسا کہ جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، میں اس میں کیا آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. تو یہ ہے ایکٹیو لسننگ. ایک ڈفرینس ادھر بھی آ جاتا ہے کہ جو پیسیو لسننگ ہے وہ جسٹ لسننگ ہے جس کے اندر آپ کچھ نہیں کرے، آٹومیٹک ہو رہا ہے کہ آپ کے کان فزیولوجیکلی آپ کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہ آپ کے کانوں کے اندر جا رہی ہیں اور آگے جا کے پروسیس ہو رہی ہیں. یہ بس پیسیو لسننگ ہے، جیسے آپ نے بھی بتایا، شعر کے ساتھ تشریح بھی کی، اس کے ساتھ اس کو ایکسپلین بھی کیا. تو اسی طرح ہے کہ پیسیو لسننگ میں آپ زیادہ تر بس سن رہے ہوتے ہیں، اس کو پروسیس نہیں کر پا رہے ہوتے. جو بھی آگے ورڈ بول رہا ہے، آپ ہو سکتا ہے کہ کسی سلیکٹیو لسننگ کر رہے ہوں. پیسیو لسننگ میں ایک ٹائپ یہ بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی پک آپ اپنے جب مدعے کی بات ہے، اپنے انٹرسٹ کی جب بات ہے، وہ آپ صرف اٹھا رہے ہوں کہ اچھا اس نے یہ بات کی تھی، یہ میرے سننے کے لیے ہے. تو پورے کے پوری اس کی کنورسیشن میں سے کوئی ایک ورڈ، 2 ورڈ آپ پک کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک طرح سے نیگیٹو ٹائپ آف لسننگ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں جو نیگیٹو سائڈ پہ جا رہی تھیں. اب کرنا کیا ہے پازیٹیو سائڈ کی طرف، کہ جس کے اندر آتی ہے ایکٹیو لسننگ، کہ ایک تو آپ بندے کو سنتے ہیں،
وہ کہہ کیا رہا ہے، اس کے ہر ورڈ پہ جو پروسیسنگ آپ کرتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ ورڈ استعمال کیا اپنی فیلنگس کے لیے، اپنے گولز کے لیے، پرپس کے لیے، تو اس کے پیچھے کیا میننگ کیا ہو سکتا ہے، اس کو میں کیا رپلائی کروں. اور آپ کا جو لسننگ والا اسکل ہوتا ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو آ کے کوئی جواب دینا ہے، کوئی آ کے رپلائی کرنا ہے، بلکہ آپ اس لیے اس کو سن رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ اس کی بات کو جان سکیں، اس کی فیلنگس کو، اس کی ٹرو انٹینشنس کو جان سکیں. تب آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اس کی رائٹفلی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور جہاں سے وہ بات شروع ہوئی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ آپ کی باتیں مانے، آپ کی باتیں بھی سنے، تو فرسٹ یو ہیو ٹو ڈو دس کہ سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. پہلے آپ اس کی بات سمجھیں، پہلے آپ اس کی بات سمجھیں گے تو لائکلی ہے کہ وہ بھی آپ کی بات سنے گا اور سمجھے گا بھی. بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. اب اگر ہم ایکٹیو لسننگ کو ڈائسیکٹ کریں کہ مطلب اگر ہم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو ڈائسیکٹ کرنا پڑے گا کہ اس کے کمپوننٹس کیا ہیں. کور کمپوننٹس کیا ہیں؟ تو اس کے اندر سب سے پہلا جو ہے نا وہ اٹینشن ہے، یعنی کہ توجہ دینا کسی کو. اور انسان کی میرے خیال میں سب سے جو خوبصورت چیزیں ہیں انسان کے پاس، وہ اس میں سے ایک ٹائم ہے اور ایک توجہ ہے. بالکل کہ انسان اپنا ٹائم کسی کو دیتا ہے اور دوسرا اپنی توجہ کسی کو دیتا ہے. تو اگر آپ کسی کی بات سن رہے ہیں تو آپ اس ٹائم صرف سنیں، آپ اپنے ذہن میں توجہ سے سنیں اور یہ نہ سوچیں کہ میں نے اس کو جواب کیا دینا ہے، بلکہ آپ یہ سنیں کہ وہ بات کیا کر رہا ہے، اس کو پروسیس کریں. آپ آئی کنٹیکٹ اپنا بہتر کریں اس بندے کے ساتھ. آپ اپنے فیشیل ایکسپریشنز، باڈی لینگویج کو ریسیپٹیو بنائیں. فار ایگزامپل آپ اپنا ساری لاتے ہیں کہ ہاں میں سن رہا ہوں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. اپنے اس کے جو وہ بات کرتا ہے اس کے ساتھ اپنے فیشیل ایکسپریشنز کو میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے اٹینشن دینا کسی کو. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ریفلیکشن کا ہے. مطلب اگر کسی نے کوئی آپ سے بات کی ہے اور آپ نے اس کے جذبات کو اس میں سے نکالا ہے، نچوڑ کے آپ نے اس کو سمجھا ہے، تو اب جو ہے وہ آپ ان کو ریفلیکٹ بیک کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے الفاظ کے اندر اس کے جذبات کو بیان کرتے ہیں، جس سے اگلا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے جذبات کی جو کنوے میں کرنا چاہ رہا تھا وہ ہو گئے ہیں، اگلے بندے نے وہ پرسیو کر لیے ہیں، میری بات سنی گئی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ کلیریفیکیشن کا ہے، یعنی کہ آپ کلیریفائی کرتے ہیں کہ سمرائز ایک طرح سے کرتے ہیں کہ آپ نے کیا یہی بات کی ہے، بالکل کیا مجھے صحیح سمجھ آئی ہے. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں سیدھا. بالکل. تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی یا کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو وہ کلیریفائی ہو جاتی ہے. اگر کوئی بات رہ گئی ہے جو آپ بھول گئے ہیں وہ دوبارہ وہ کنوے کر دیتا ہے. لیکن ہم غلطی کہاں پہ کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی بات اپنی بتا رہا ہے اور ہم اس کو بیچ میں ٹوک دیتے ہیں. بالکل. ہم فار ایگزامپل کسی نے تھوڑی سی بات بتائی اور ہمیں لگا کہ ہمیں پتہ ہے اس نے کیا بات کرنی ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں اچھا تم یہ بات کرنا چاہ رہے ہو. تو ہم پتہ نہیں وہ ٹائم بچا کے کیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ سائلنس، وہ پاز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ پراپر سائلنس دیتے ہیں، پراپر پاز دیتے ہیں. کہ اگر اگلا بندہ کسی سوچ میں ہے ہی کہ میں کس طرح کیا ورڈ یوز کروں، تو یہ نہیں کہ آپ نے اس کی پاز کو اپنے لیے سمجھا کہ بس اب میری باری ہے میں بولوں گا. تو انسٹیڈ کہ آپ اس کی پہلے پوری بات سنیں، اس کو بولنے کا موقع دیں، پھر اس سے پوچھ لیں ایک بار کہ کیا اب میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتا سکتا ہوں آپ کو. تو تب جا کے وہ ایکٹیو لسننگ کے کمپوننٹس پورے ہو سکتے ہیں. بالکل یہی خوبصورت طریقہ ہے. اور دوسرا ہم اپنی رائے بہت جلدی دینے لگ جاتے ہیں اور ججمنٹل ہو جاتے ہیں. ہم نصیحت کرنے لگ جاتے ہیں. اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے تو ہمیں اس کو ججمنٹ نہیں پاس کرنی. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جج کرو، اس نے تو اپنی بات سنانے کے لیے کہا ہے. تو ہمیں ججمنٹ پاس نہیں کرنی. اب ایکٹیو لسننگ کو اگر ہم نہیں اپناتے تو ہماری زندگی میں کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ میرے خیال سے تو یہ ہر طرح سے ہمیں افیکٹ کرتی ہے. ہماری جو پرسنل لائف ہے اس کو بھی افیکٹ کرتی ہے، ہماری جو فیملی لائف ہے اس کو بھی افیکٹ کرتی ہے، جو ورک لائف ہے، کمیونٹی لائف ہے، ہر چیز ہی بری طرح سے افیکٹ ہو رہی ہے. اور پھر ہم یہ ڈس سیٹسفیکشن پیدا کرتی ہے. جب یہ ساری چیزیں افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو ڈس سیٹسفیکشن ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے تعلقات میں تناؤ آ رہا ہوتا ہے. وہ جو شروع میں نے بات کی تھی کہ بیوی اور خاوند کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے کیونکہ وہ بات نہیں سن رہے. بچوں اور والدین کے درمیان جو ہے وہ تناؤ کی کشمکش ہے ایک. اور پروفیشنل میں آ جائیں، اگر ورک لائف میں آ جائیں تو سائیکائٹری کے اندر تو ویسے ہی ایک ایکٹیو لسننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول، ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ اسکل ہوتا ہے ایک پروفیشنل کا، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، سائیکائٹرسٹ ہے یا کاؤنسلر ہے، سائیکالوجسٹ ہے. تو اس کے لیے ایکٹیو لسننگ تو بہت بہت معنی رکھتی ہے کہ وہ اپنے پیشنٹ کو
اپنے کلائنٹ کو سیف فیل کرواتا ہے, ریسپیکٹڈ فیل کرواتا ہے. جو آپ نے بات کی کہ ہم نے ججمنٹ پاس نہیں کرنی, ہم نے نان ججمنٹل بیہیویئرس رکھنے ہیں, نان ریڈیکیولنگ بیہیویئرس رکھنے ہیں, اور وہ انکنڈیشنل ریگارڈ کے ساتھ ہم ان کی بات سنیں, ان کی بات کو پروسیس کریں, ان کو پراپر تھرو اینڈ تھرو ان کو بولنے کا موقع دیں تاکہ وہ اپنی فیلنگس کو, اپنے بیہیویئر کو خود انالائز کر سکیں. مطلب جب کوئی ایک بندہ بول رہا ہوتا ہے تو ہز اور ہر ایئرز آر دا فرسٹ ایئرز جن کے اندر اس کی آواز جاتی ہے. بالکل. تو جسٹ بائی اسپیکنگ دیئر مائنڈ آؤٹ, اسپیکنگ دیئر ہارٹ آؤٹ, وہ اپنی پریشانی کو جان سکتے ہیں, اپنی جو کمپلینس جتنی ہیں ان پریشانیوں کو جان سکتے ہیں. اس میں جو CBT میں بھی کافی زیادہ رول ہے ایکٹیو لسننگ کا, کہ جو کاؤنسلر امپلوائے کرتا ہے اور پیشنٹ کو اس کی اپنی جو پریشانیاں ہیں, جو اس کی اپنی نیگیٹو تھاٹس ہیں یا ڈسٹارٹیڈ تھاٹس ہیں, ان کو جاننے میں, آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد دیتا ہے. بالکل. لوگ کہتے ہیں کہ ان کی 50% بیماری یعنی کہ 50% جو ہے وہ اسی طرح ٹھیک ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر نے ان کی بات توجہ سے سنی ہے اور صحیح طرح سے جواب دیا ہے, تمیز سے سنی ہے, توجہ سے سنی ہے اور صحیح طریقے سے جواب دیا ہے, تو وہ بہت بہتر فیل کرنے لگ جاتے ہیں. تو اب ہم ایکٹیو لسننگ کو اپنی زندگی کے اندر انکارپوریٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ بات بتانا ضروری ہے کہ آج کل کے جس طرح کا ہماری لائف سٹائل ہو گیا ہے, جس کے اندر ریلز اور اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں جو کہ ہمارے اٹینشن سپین کو بہت شارٹ کر دیتی ہیں, تو اس سے بھی جو ایکٹیو لسنرز نہیں ہیں ان میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس میں ایکٹیو لسنر جو نہیں ہے صرف انہی کا قصور نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے نہیں ہے ایکٹیو لسننگ کر رہے یا وہ توجہ نہیں دے پا رہے. اصل میں ان کے فوکس کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے, ان کو وہ فوکس نہیں کر پاتے کسی کی بات کے اوپر, وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی فوکس اور اٹینشن جو ہے ان کو ری گین کرنا ہے. ان کو ری گین کرنے کے لیے آپ نے مائنڈ فلنس کی ٹیکنیکس کر سکتے ہیں, یعنی کہ جو ابھی آپ نے اپنے آپ کو اس چیز میں ٹرین کرنا ہے کہ جو ابھی ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے. اور دوسرا ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز جو ہیں وہ آپ کو یہ ٹرین کرتی ہیں, یوگا, میڈیٹیشن وغیرہ, کہ آپ جو ہے نا مائنڈ فل رہنا سیکھیں اور اپنے فوکس کو دوبارہ سے ری گین کر سکیں. دوسرا جو ہے وہ آپ نے اپنا پیراڈائم شفٹ کرنا ہے. وہ کس طرح, جیسے آپ نے بات کی کہ جو بہت ہی خوبصورت بک ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, اس کی جو 5th ہیبٹ ہے سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. تو آپ نے جو ہے جو اگلے کو سمجھنے کے لیے سننا ہے. پہلے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میری بات اس سے سمجھے, وہ بات کی بات ہے. پہلے جو ہے وہ آپ نے اگلے کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کا مدعا کیا ہے, اس کا نظریہ کیا ہے, تاکہ آپ اس کی بھی ہیلپ کر سکیں. جو 4th ہیبٹ بن جاتی ہے کہ تھنک ون ون, بالکل, کہ آپ نے سوچنا ہی ایسا ہے کہ کوئی دونوں پارٹیز کو بینیفٹ ہی ہو, دونوں کی جیت ہی ہو. تو اس کے ساتھ ہی جو ایک ایکٹیو لسننگ امپلوائے کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ اپنے لیے کچھ رولز سیٹ کر لیں. بالکل, جیسے مائنڈ فلنس کی آپ نے بات کی, تو اسی طرح آپ اپنے لیے ایک رول سیٹ کر سکتے ہیں کہ میں نے ٹوکنا نہیں ہے, بالکل, میں نے اگلے پرسن کو پوری بات کرنے دینی ہے. پھر ایک رول سیٹ کر سکتے ہیں کہ جب اگلا پرسن کمپلیٹ بات کر لے تو میں نے اس کو پراپر پوز دوں, پھر اسے پوچھ لوں کہ کیا آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی ہے, کیا میں آپ کی بات کو سمرائز کر دوں ایک بار, تاکہ مجھے بھی انڈرسٹینڈنگ میں ایزی ہو جائے, میں بھی کلیئرٹی میں آ جاؤں. آپ بھی اس کو ایک بار ویریفائی کر دیں کہ واقعی میں جو مجھے سمجھ آیا ہے وہی آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے, جو آپ نے کہا ہے وہی مجھے سمجھ آیا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جن کو آپ امپلوائے کر کے اپنی زندگی کے اندر ایک ایکٹیو لسننگ کا جو اسکل ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. اور اپنے جو ریلیشن شپس ہیں, جو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ سارے جو ریلیشن شپس ہیں ان کا دار و مدار ہی ادھر ہے کہ کون بندہ کس بندے کو کتنی خوبصورتی سے, کتنی ایکٹیولی سنتا ہے. تو یہ کچھ پوائنٹرز میرے خیال سے ہیں جن میں ہم اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کر سکتے ہیں. اور اینڈ میں بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ فیڈ بیک, یعنی کہ اگر آپ کا کسی سے کوئی انٹریکشن ہوا ہے تو آپ اینڈ پہ اس سے پوچھیں کہ آپ نے میرے ساتھ جو بات چیت کی ہے
کیا آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے, کیا آپ مجھے کوئی فیڈ بیک دیں گے کوئی ایسا کہ جس سے میں اپنے آپ کو بہتر کر سکوں, یا جہاں پہ میں نے آپ کو صحیح طرح سے آپ کے ساتھ بیہیو نہیں کیا, یا کوئی آپ کو لگا کہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے. تو اس چیز کو اگر ہم اپنے اندر انکارپوریٹ کرنے لگ جائیں اپنی ہر انٹریکشن کے اندر کسی کے ساتھ بھی, تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. یقیناً یہ ایک تھوڑا سا نیا کام ہے, اگر ہم اس کو شامل کریں اور ہمیں ہچکچاہٹ ہوگی کہ ہم کسی سے فیڈ بیک پوچھ رہے ہیں, اگلا بندہ بھی وہ اور طرح سے محسوس کرے گا اور تھوڑا سا, لیکن یہ بہت فائدے کی چیز ہے اور ہمیں اس کو ضرور سوچنا چاہیے. بالکل. ایک پروفیشنل سیٹنگ میں تو بہت زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اگلے بندے سے پوچھ لیں کہ کیا اگر کوئی میرے بولنے میں یا سننے میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ مجھے ذرا پوائنٹ آؤٹ کر دیں, تاکہ میں نیکسٹ ٹائم سے زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکوں آپ سے, بہتر طریقے سے سن سکوں آپ کو. اور ایکٹیو لسننگ میں ایک آخری بات میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو انگیجمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے, کہ اگلے پرسن کو فیل ہو کہ واقعی میں اس کی بات سنی جا رہی ہے. اس کے اندر جیسے آپ نے بھی کچھ باتیں گنوائی کہ ہماری باڈی لینگویج کس طرح کی ہے, کیا ہم اس کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا جو باڈی پوسچر ہے کیا ہمارا رخ اس کی طرف ہے, ہمارے درمیان میں کوئی گلاس یا بوتل تو نہیں پڑی ہوئی, ہمارا مطلب جو ویژن ہے وہ کوئی بلاکر تو نہیں ہے درمیان کے اندر, یا کوئی اس طرح موبائل کی تو نہیں کوئی استعمال چیز ہے. کر رہے. یس, اب ہمارا فل انٹینشن کیسی ہے, کیا ہم بار بار اپنے نیچے موبائل تو نہیں دیکھ رہے, کوئی واچ تو نہیں دیکھ رہے, مطلب کہ ہم اس طرح کے کیوز اس کو دے رہے ہیں کہ شاید اس کا ٹائم امپورٹنٹ نہیں ہے, شاید اس کی کوئی بات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ ساری ڈسٹریکشنز کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے. اور جو نوڈنگ ہے, جو تھوڑے تھوڑے باتیں کرنا کہ ہاں مجھے آپ کی بات سنائی دے رہی ہے, یا پھر اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ کوئی غم زدہ بات ہے تو مجھے افسوس ہوا, کوئی اچھی بات ہے تو مجھے خوشی ہوئی. مطلب کہ چھوٹے چھوٹے ان کو فیڈ بیک دیتے رہنا کہ ہاں ان کی بات سنی جا رہی ہے, اس کو پروسیس کیا جا رہا ہے رائٹ وے میں, انسٹیڈ کہ کوئی درمیان میں بندہ ڈس انٹرسٹ شو کر دے, اپنی جو اٹینشن ہے وہ کھو دے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اگلا پرسن بھی کمفرٹیبل فیل کرے, سیف فیل کرے, اور اپنی وہ دل کی بات جو ہے وہ پراپرلی آپ تک پہنچا دے. بالکل. تو یہ سارا اسکل ہے جو ایکٹیو لسننگ کو کمپرائز کرتا ہے, اور ہم اسی کے متعلق بات کرتے رہتے ہیں. اور جو ہمارا شو ہے وہ بھی اسی لیے ہم کرتے ہیں فرام 7 PM to 8 PM آن ڈیلی بیسس, کہ اویئرنیس زیادہ سے زیادہ ہوتی رہے. جو تعلقات ہیں, جو ریلیشن شپس ہیں, چاہے وہ پیرنٹس کے اپنے بچوں کے ساتھ ہوں, چاہے وہ سبلنگس کے ہوں, چاہے وہ ہسبینڈ وائف کے ہوں, چاہے وہ باس امپلائی کے ہوں, سارے کے سارے ریلیشن شپس بہت امپورٹنٹ ہے, بہت میننگ رکھتے ہیں, اور ان کو بہتر سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو آج کا شو ہمارا اختتام پہ پہنچتا ہے. امید ہے کہ سب نے اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. اور کوئی بھی اگر کویشچن رہ گیا ہو آپ کا, کوئی بھی فیڈ بیک ہو آپ کی طرف سے, کوئی انپٹ ہو آپ کی طرف سے, تو بلا جھجک ہمارے کامنٹ سیکشن میں پیسٹ کریں. ہمارا 24/7 واٹس ایپ نمبر بھی اویلیبل ہے, اس پہ آپ وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں, ٹیکسٹ بھیج سکتے ہیں, ویڈیو میسیج بھیج سکتے ہیں. کسی بھی طریقے سے اپنا جو فیڈ بیک ہے, اپنا انپٹ ہے, اپنے کویشچنس ہم تک پہنچاتے رہیں, تاکہ اس کو ہم اپنے شوز میں کوآپریٹ کرتے ہوئے آپ کی ہیلپ کر سکیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. سب اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.